अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे वी ब्रिंग टू अ न्यू शो एवरी डे। आज का शो सियासी तौर पे इंतहाई अहम है क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरपर्सन है उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और कल खुद उन्होंने टेलीफोन पे ये मेरे साथ किया था। उन्होंने, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, कल 20 दिसंबर को कसूर शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी का एक जॉइंट जलसा और रैली हो रही है। वहाँ पे जलसा बल्कि है, और इमरान खान का ये कहना है कि पाकिस्तान में कसूर की तारीख का ये सबसे बड़ा जलसा होगा कल। और उनका ये कहना था, मैं कोट कर दूं उनके अल्फाज को, कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने एक जलसा किया था वहाँ रेलवे स्टेशन पे, और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है जो आपको दिखाएगा कि कसूर और उसके नवाही इलाके जिसमें पत्तों की वगैरह ये सारे एरियाज़ आते हैं, यहाँ से किस तरह से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करते हैं। एक इत्तला के मुताबिक कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी तादाद में कुछ MNAs, MPAs और साबिक अरकान असम्बली जो हैं वो शमूलियत करने वाले हैं। कुछ नामों का तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो सीगा राज में रखे जा रहे हैं और बड़े टाइट लिप्ड हैं खुद तहरीक इंसाफ के जो इनसाइड सर्कल्स हैं इसके अंदर। हमें इमरान खान ने ज्वाइन करना है अभी थोड़ी देर में। इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे और डिले हो गई है उनकी फ़्लाइट, और वो अब 8:10 या 15 मिनट पे लैंड कर रही है। जैसे वो लैंड करते हैं तो ही जॉइन अस। मीनवाइल मैं आपको कुछ चीज़ें भी दिखाना चाहता हूँ। आज यूथ से दुनिया न्यूज़ की टीम ने सवालात किए। उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान को क्यों इतना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 61 या 62% यूथ है, और एक आम तासुर ये है कि सिंगल हैंडेडली इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। व्हाट डू द यूथ से अबाउट इट? वॉच नाउ। इमरान खान वी सपोर्टेड, और वो आई थिंक के पाकिस्तान में एक न्यू इनकलाब लेके आएंगे। इमरान खान एक ऐसा बंदा है जिसको चांस मिलना चाहिए, मौका दिया जाए, क्या पता वो बाकियों से बेहतर ही कुछ करे। Imran Khan, he thinks differently from most of the people we've come across. He's a much more of a liberal thinker. इमरान खान हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है। उसके लिए मैटर करता है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा। इमरान खान ने जो एजुकेशन का जो पॉइंट रेज किया उसकी बेस के ऊपर न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा उसकी तरफ है। सारे उसके एसेट्स डिक्लेयर हैं, एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का मॉडल लेके वो सामने आ रहा है। जिसके पास पावर आती है वो एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन आई एम श्योर इमरान खान बेहतर चीज़ें करेगा। आई थिंक वो बाकी पॉलिटिशियंस की तरह डिप्लोमेटिक नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और टू द पॉइंट बात करता है। एक लीडरशिप चाहिए, क्वालिटी वो इमरान खान के अंदर है। इमरान खान will bring about a change, but we have no other option left. इमरान खान पाकिस्तान में चेंज ला सकते हैं और बिल्कुल उनको चांस देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को वो इतना स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिकली कि वो जीतेगा, और उसको सिर्फ पंजाब से वोट मिलेंगे, बाकी दूसरे प्रोविंसेस से नहीं मिलेंगे। इमरान खान एज अ पर्सन आई वुड से इज अ गुड पर्सन और ही कैन लीड अस टू अ गुड प्लेस, क्योंकि वो इनकलाब आप देख रहे हैं कि अगर ये मैं आपको सुना सकता हूँ, मजीद सुना सकता हूँ, तकरीबन 10 में से 8 लोग जो हैं वो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लोग हैं। 80-80 साल की ख़वातीन भी हैं और 18-18 साल के बच्चे भी हैं, कि जो बड़े वाइब्रेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पता नहीं उसको कर रहे हैं कि नहीं, इमरान खान को ज़रूर उसकी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करें। What has Imran Khan done so far to get that kind of support and love and adoration from his fans? Watch now. इमरान खान को खुदा ने दौलत, इज्जत, शोहरत और हुस्न वजाहत से खूब नवाजा। इब्तदाई तालीम एचिसन, रॉयल ग्रामर स्कूल और ऑक्सफोर्ड से हासिल करने के बाद जब क्रिकेट के मैदान में कदम रखा तो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए उस मकाम पर पहुंच गए कि उन्होंने न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर का खिताब हासिल किया, बल्कि 1992 का वर्ल्ड कप जीतकर अपने क्रिकेट कैरियर के नुक्ते अरूज पर पहुंच गए और बतौर क्रिकेटर करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। दोस्त और दुश्मन सब इनकी सलाहियतों से मुतासिर थे। क्रिकेट का ये हीरो जब अपने कैरियर के नुक्ते अरूज पर था तो इसने उस दुनिया को एक दूसरे जाविये से देखना शुरू किया, और कैंसर के हाथों अपनी वालदा की मौत ने इसके अंदर इंसान की असली और अब्दी बेबसी का एहसास पैदा कर दिया। और फिर इमरान खान ने अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को इसकी मखलूक पर खर्च करने का फैसला कर लिया और अवाम को इस मिशन में अपने साथ मिला लिया। धुन के पक्के इमरान खान ने एक ऐसे मिशन का बेड़ा उठाया जिसे सब लोगों ने नामुमकिन करार दे दिया था, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान में दुनिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल जो गरीबों का मुफ्त इलाज करेगा कायम करने का फैसला कर लिया और
اپنا تن من دھن اس منصوبے پر لگا دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ عظیم ہسپتال نہ صرف بنا بلکہ کامیابی سے چلنے لگا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جب میاں والی جیسے پسماندہ علاقے کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لی تو وہاں کے نوجوانوں کو نمل کالج کا تحفہ دیا۔ نمل کالج میاں والی میں اعلیٰ تعلیم کا کوئی جزیرہ نہیں بنا بلکہ اس کے ثمرات پورے علاقے تک پھیل چکے ہیں۔ اپریل 1996 میں عمران خان نے ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی جس میں حکومتی کرپشن کے خاتمے اور انصاف کے حصول کو بنیاد بنایا گیا۔ 1997 کے الیکشن میں تحریک انصاف ایک بھی سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور 2002 کے الیکشن میں عمران خان صرف اپنی ہی سیٹ بچانے میں کامیاب ہو پائے، لیکن 30 اکتوبر 2011 کے جلسے نے تو جیسے تحریک انصاف کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس عوامی قوت کے مظاہرے کے بعد سے یہ جماعت نہ صرف ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آ رہی ہے بلکہ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوک در جوک تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں۔ بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ عمران خان کی یہ فتح تحریک انصاف کی کامیابیوں سے زیادہ حکمرانوں کی ناکامیوں کا ثمر ہے، لیکن اس بات کا فیصلہ تو آنے والے الیکشن ہی کریں گے کہ عمران اپنی اس جدوجہد میں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے۔ کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اور یہ ریلا ہے، یہ سونامی جس کو وہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ قصور میں کل دوپہر کو سب کو اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا اور لوگ جوک تر جوک جوائن کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو کل 2 بجے تک 3 بجے تک ہم سب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ دنیا نیوز آپ کے لیے لائیو لے کے آ رہا ہوگا اور بریکنگ نیوز وہاں سے لے کے آ رہا ہوگا کہ کون کون جوائن کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایسی کون سی بات ہے کہ سڈنلی ہر طرف سے لوگ، چاہے وہ ایم این ایز ہوں، ایم پی ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ جیسے اعظم سواتی صاحب، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست کا، اور لغاریز ہیں، ترینز ہیں، یہ کوئی ان میں سے چھوٹا نہیں ہے۔ اور اب کل میاں خورشید محمود قصوری بھی جوائن کرنے والے ہیں۔ میاں خورشید محمود قصوری کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اپنا سیاسی کریئر کا آغاز کیا پاکستان تحریک استقلال سے، اور تحریک استقلال سے تقریباً وہ 23 سال تک منسلک رہے، اور جب وہ پارٹی آلموسٹ غیر فعال تھی تب انہوں نے کسی اور پارٹی کو رجوع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن 3rd جنریشن آف دا قصوریز، اور واحد یا ان چند فیملیز میں سے، سیاسی فیملیز میں سے پاکستان کی جو کانگریس کے ٹائم سے شروع ہوئے لیکن ابھی تک جن پہ کرپشن یعنی پاور، ایبیوز آف پاور یا فائنینشیل کرپشن کوئی بھی داغ نہیں لگ سکا۔ عمران خان کو جب اگر خورشید قصوری جوائن کرتے ہیں تو ان کا دعویٰ کہ بے داغ ماضی، تو وہ دونوں حضرات کے لیے کافی مؤثر اور کارآمد کل ثابت ہوگا۔ خورشید محمود قصوری وہاں پہ کیا ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور کل جلسہ گاہ میں کیا ہوگا، یہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتی ہیں پاکستان تحریک انصاف ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ فوزیہ قصوری۔ ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور مجھے پتا چلا ہے کہ چند لمحوں کے اندر عمران خان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، وہ فلائٹ سے، پلین سے نکل رہے ہیں اپنے، اور فوزیہ قصوری ہمارے ساتھ ہے۔ کل قصور میں اتنا بڑا جلسہ کس طرح ایکسپیکٹڈ ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ کل وہاں پہ کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ لوگ ایکسپیکٹڈ ہے، از دیٹ ٹرو؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مبشر، کل بالکل اتنے، اس سے بھی زیادہ لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں۔ دیکھیں مبشر، یہ صرف قصور پہ ہی منحصر نہیں ہے، جہاں جہاں خان صاحب کے جلسے ہوئے لوگ بڑھ بڑھ کے آ رہے ہیں، اور لوگ اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسا ولولہ اور ایک امید پیدا ہوئی ہے عمران خان کی شخصیت میں، عمران خان کے میسج کے اندر، ان کے اندر وہ جوش پیدا ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو سب کچھ نہیں ختم ہو گیا، سب ڈوب نہیں گیا، ابھی بھی کچھ ہے جس کو ہم اٹھا سکتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے ایک لیڈر۔ شکل کے علاوہ عمران میں کیا ہے جس کو پسند کیا جا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ ایک تو شکل اچھی ہے، چلیں ٹھیک ہے، ایک ہی ہینڈسم، فائن، آگے کیا؟ دیکھیں مبشر، شکل تو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے ہر ایک کی۔ عمران خان کے جو اعمال ہیں، عمران خان کی آپ سروس دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا یوتھ کیوں ان سے امید لگائے ہوئے ہے، بیکاز ایوری ینگ پرسن ٹوڈے ان پاکستان وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی عمران خان بن سکتا ہوں۔ واٹ ڈز اٹ ریکوائر؟ کہ آپ محنت کریں، کہ آپ میں انٹیگریٹی ہو، آپ میں اپنے ملک کے لیے محبت ہو، اور آپ ہارڈ ورک، پرسیویرنس، ہمت کے ساتھ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ عمران خان ایک سیلف میڈ انسان ہے، ہی از اے لیونگ ایگزامپل آف ایوری تھنگ، ہی اسٹینڈس فار دا پرنسپل دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل اف یو ورک ہارڈ۔ کل قصور میں کیا ہو رہا ہے؟
کل قصور میں انشاءاللہ جو خان صاحب کا سونامی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، وہ قصور سے ہوتا ہوا کراچی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہ سونامی ہے جو کہ آپ لوگ ایکسائٹڈ ہیں خورشید صاحب کے جوائن کرنے سے؟ بالکل جی، ایبسلیوٹلی. میں سمجھتی ہوں خورشید قصوری بہت ایک قابل انسان ہے، ٹوٹلی کلین سیاستدان ہے. انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی 20 سال سے زیادہ کا حصہ تحریک استقلال کے ساتھ لگایا. ٹوٹلی کلین انسان جو کہ ایک بہت ایجوکیٹڈ آدمی. انہوں نے پاکستان کی ویسے آج میں ہمارے پاس نا ایک ایرانین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، میں ان کو بتا رہا تھا، وہ بات ہو رہی تھی پاکستان اور ایران کے اوپر کہ انہوں نے کہ بین خورشید قصوری واز دا فارن منسٹر. تو اب تو وکی لیکس نے اس بات کو کنفرم کیا، میرے پاس تو اور سورس نہیں تھی. وکی لیکس کے مطابق انہوں نے امریکہ جب ایران کے اوپر اٹیک کرنے لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس کو ہم پاکستان کے اوپر حملہ تصور کریں گے اینڈ وی ول ریٹیلیٹ. اور اس کے بعد یہ ایران کے اوپر اٹیک جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا. میں ان کو بتا رہا تھا. میرے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں چیئرپرسن پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مبشر. عمران ویری کوئکلی، پہلے میں ابھی دکھا رہا تھا ورلڈ کپ، شوکت خانم، نیمل، اور پھر ہم یوتھ کے بھی کچھ ایکسپریشنز ہم دکھا رہے تھے ٹیلی ویژن پہ کہ کیوں اتنے زیادہ لوگ بار بار یوتھ میں جوائن کر رہے ہیں تحریک انصاف. یوتھ تو ایک طرف ہے. کل آپ کا قصور میں جلسہ ہے اور مجھے پتا چلا ہے آلریڈی ان سائڈ ایک رپورٹ یہ ہے کہ 8 سے 10 بہت بڑے نام کل آپ کو وہاں جوائن کرنے والے ہیں. تو اب بڑی عمر کے لوگ بھی کیوں تحریک انصاف آ رہے ہیں جس کو 14 سال اتنی مخالفت ہوئی؟ اب کیا چینج ہو گیا؟ دیکھیں مبشر، تحریک انصاف کی کریڈیبلٹی تو بن چکی تھی. مطلب اس طرح کے اصول پہ 5 مہینے کی پارٹی نے پی ایم ایل این سے سیٹوں کی آفر تھی، نہیں لی. پھر واحد پارٹی تھی جو جنرل مشرف کے ساتھ جس کو دعوت تھی اور وہ نہیں گئی. اور پھر 2008 پہ اصول پہ کھڑے رہے اور الیکشن سے باہر رہ گئے کیونکہ ہم این آر او کی الیکشن میں نہیں ہم نے شرکت کی. تو ایک کریڈیبلٹی تو تھی، وائبلٹی نہیں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی کے پاس صرف ایک ہی آدمی ہے اور کوئی نہیں ہے اور یہ عوام میں مقبول نہیں ہے اور یہ جیتے گی نہیں. تو جو آہستہ آہستہ جو ایک بلڈ اپ ہوا اور آخر میں وہ جو لاہور کا دھماکہ ہوا 30 اکتوبر کو، وہ وائبلٹی کا جو بیریئر تھا وہ ٹوٹ گیا. تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وائبل جماعت ہے. تو ہر وہ آدمی رکا ہوا تھا اور جو تنگ تھا یہ پرانی روایتی سیاست، جماعتیں، فیملی پارٹیز، فیملی مافیاز، آپس میں رشتہ داری قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو تنگ تھے لیکن ان کو کوئی چوائس نہیں نظر آ رہی تھی، ان کو آپشن مل گئی. اس لیے لوگ جوائن کر رہے ہیں. میں اپنے ویورز کو بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ کل قصور کے اندر بڑی الیبریٹ ارینجمنٹس ہو رہی ہیں. پہلے ریلوے اسٹیشن پہ کر رہے تھے جہاں بھٹو صاحب نے جلسہ کیا تھا، لیکن پھر قصوری صاحب اور عمران خان دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جگہ بڑی چھوٹی پڑے گی. خاص طور پہ 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک میدان بنوایا گیا ہے جہاں پہ 1.5 سے 2 لاکھ لوگوں کی آمد کو یقینی بنایا جا سکے. سو عمران، آر یو آپٹمسٹ کہ کل اتنے لوگ آئیں گے اس طرح سے؟ دیکھیں مبشر، کل جو پنڈی گیب میں جلسہ ہوا ہے جی وہ آپ کئی انڈیپینڈنٹ کسی بھی جرنلسٹ سے پوچھ لیں، وہ تاریخی تھا. اس سے پہلے مردان میں جو جلسہ ہوا ہے وہ آپ کسی سے پتہ چلوا لیں کہ ساری مردان کے لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی بڑا جلسہ ہوا ہے. تو ایک پبلک کے اندر تبدیلی کی لہر دوڑ چکی ہے. لوگ چینج چاہ رہے ہیں اور لوگ اس کو ایک جو مایوس ہوئے تھے وہ امید لگا لیا انہوں نے. اور وہ خاص طور پہ جو نوجوان ہے وہ نکل رہے ہیں، اب باہر نکل رہے ہیں اور وہ جو مایوسی چینج کر کے ان کو امید نظر آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ قصور میں کل بہت بڑا دھماکہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن قصور میں کل اتنے لوگ جو جوائن کر رہے ہیں میری رپورٹس کے مطابق، وہاں سابق ایم این ایز بھی، ایم پی ایز بھی، ایک سینیٹر بھی، تو آپ کو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے اب اس سے کہ سارے لوگ جو آپ کو پہلے ریجیکٹ کر رہے تھے اب آپ کی طرف آ رہے ہیں؟ ایکسائٹمنٹ تو نہیں ہو رہی. وہ اسی طرح ہے کہ دیکھیں کیونکہ میں کرکٹر رہ چکا تھا، 21 سال کرکٹ کھیلی. تو آپ جب بڑی محنت کرتے ہیں کسی ٹورنامنٹ کے لیے اور بڑا آپ ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر جب آپ کو نظر آتی ہے کامیابی تو ظاہر ہے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے بجائے ایکسائٹمنٹ کے. ہاں بالکل مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے خاص طور پہ جو میرے ساتھ جن لوگوں نے اتنی مشکل گزاری، 15 سال لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، گھروں میں مذاق اڑاتے تھے لوگ کہ جی آپ کس پارٹی میں، ٹانگا پارٹی میں. تو ان کے لیے بھی مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ وہ آج جو کھڑے رہے ایک پارٹی کے ساتھ، ان کو آج وہ میں ان کی شکلوں پہ جب ایکسپریشنز دیکھتا ہوں
اس سے بھی مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ عمران، کل آپ کو پروبیبلی ان آل پروبیبلٹی خورشید قصوری صاحب آفیشلی جوائن کر لیں گے۔ اب خورشید قصوری صاحب کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو ان کے دادا جو ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ خود قصوری صاحب کا ڈسپائٹ آل ہز سوٹس اینڈ ٹائز ذرا اینٹی امریکن سٹانس رہا ہے، خاص طور ایران کے مسئلے پہ کہ ایران کو نہیں اٹیک کرنا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دوبارہ آپ کی جو سپورٹ ہے، جو پروگریسو سپورٹ ہے، اس میں یہ فنڈو ایلیمنٹ جیلن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ دیکھیں، خورشید قصوری کا سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ ان کے دشمن بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ لیکن اصل میں مبشر پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے، یعنی ملک چلانے کے لیے آپ کو اب پیسہ چاہیے۔ ملک بینکرپٹ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، نہ تعلیم کے لیے، نہ لوگوں کے علاج کے لیے، نہ انصاف کے لیے، نہ روزگار کے لیے۔ اب یہ جب تک آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے پیسہ نہیں آئے گا، اور جب تک آپ کرپشن کا مقابلہ نہیں کریں گے ملک وائبل نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک ہی کوالٹی رکھیں، کیونکہ ہمیں آگے بڑا مشکل ہے ایک اس معاشرے میں جس میں سارا نظام ہی کرپٹ ہو گیا ہے کہ ٹھیک لوگ ڈھونڈیں، ایماندار لوگ ڈھونڈیں، یا وہ جو باقی سٹینڈرڈز ہیں، مثلا یورپین ممالک میں خاص طور پہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سٹینڈرڈز ہیں الیکٹیبلز کی یا ڈیموکریٹس کی جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ پاکستان میں تو ہمیں سٹینڈرڈز نیچے کرنی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ منیمم یہ رکھتے ہیں کہ جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جو اپنا احتساب کے لیے تیار ہیں، جن کو فکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کنسیل کی ہوئی ہے، جو پبلک میں اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں پبلک کے سامنے، اس خوف کہ نہ ہو جن کو کہ انہوں نے کوئی چوری کی، تو ان لوگوں کے پر اس پہ خورشید قصوری تو بالکل فٹ ان کرتے ہیں ہماری پارٹی میں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈر نہیں لگ رہا تھوڑا سا، کیونکہ آج سے 1 سال پہلے تک یہ باتیں ہوتی تھی کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی جو اصل سپورٹ بیسڈ ہے وہ اربن ایریاز میں ہے اور رورل میں تو انہوں نے فارغ ہو جانا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ہیں جیسے وہ انتہائی پاپولر لیڈر ہیں اپنے رورل بیس میں بھی، خود یہاں پہ قصور کے اندر کیونکہ پتوں کی وغیرہ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ اربن ایریاز میں نہیں آتے۔ آپ کو اصل سکسیس تو یہ اربن ایریا سے زیادہ میں کہوں گا، حالانکہ لاہور اتنا بڑا سکسیس تھی لیکن وہ صرف لاہور نہیں تھا، اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ کو رورل ایریا سے اتنی ایکسپیکٹیشن تھی، امید تھی اس سکسیس کی؟ دیکھیں مبشر، میں نے جو الیکشن جیتا تھا میاں والی سے تو رورل الیکشن زیادہ نہیں ہو سکتا نا، اور خاص طور پہ جو میری عیسیٰ کھیل کی کنسٹیچوئنسی تھی وہ ہے ہی دیہاتی ساری، تو مجھے تو پتہ ہے ڈائنامکس رورل ایریاز کے، وہاں لوگ زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں شہروں سے، کیونکہ ان کی زندگی سیاست پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ وہاں تھانہ کچہری پہ ظلم ہوتے ہیں، ان سے پٹواری کے ان کے پرابلمز ہیں، ہر گورنمنٹ آفیسر، تحصیلدار، یہ سارے پرابلمز ان کو وہاں پڑتے ہیں۔ اس لیے ان کو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ جیتے، کیونکہ اس نے ان کو تحفظ دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو دیہاتی علاقے کے لوگ ہیں، یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ وہ بیچاروں کو پتہ کچھ نہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی غلط کمزور آدمی کے ساتھ چلے گئے، وہ جیتے نا، تو بعد میں وہاں سیاسی انتقامی کارروائی بڑی ہوتی ہے۔ تو جب وہ ایک ویو دیکھتے ہیں جو تحریک انصاف کی جو سونامی آ رہی ہے، وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو پھر حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو اس لیے پنڈی گیب میں، اب پنڈی گیب سے رورل ایریا تو کوئی نہیں ہے، تو آپ کہیں انڈیپینڈنٹ کسی اخبار والوں سے کہیں سے پتہ چلوا لیں، وہ ریکارڈ جلسہ تھا، تو وہ دیہاتی علاقے میں لوگ نکلے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پہلے تو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ صرف ایک مخصوص پارٹی کو ہٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کے شاید ووٹ بینک کو ہٹ کر رہے ہیں، لیکن اب لوگ جو ہیں ذرا آپ کے حوالے سے تھوڑا آپٹمسٹک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ 1 مہینہ پہلے بھی مجھے اینالسٹ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کی 7 سے 8 سیٹیں آ جائیں گی، اب وہی اینالسٹ ان سیٹوں کو ری ورک کر کے نئے فگرز مجھے بتا رہے ہیں۔ ڈو یو سنسیئرلی بلیو کہ آپ یہ قصور، پتوں کی، پنڈی گھیب، مردان، مانسہرہ، کوئٹہ اور رحیم یار خان، ان علاقوں سے آپ سیٹیں لے سکتے ہیں؟ مبشر، میں آج سے 1 سال پہلے سے لگا ہوں لوگوں کو کہنے کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی انشاءاللہ۔ اب میں نے ان کو بار بار بتایا کہ میں 5 ورلڈ کپ کھیلا، صرف آخری ورلڈ کپ پہ میں کہہ کے گیا تھا ہم جیتیں گے، کبھی میں نے پہلے نہیں کہا۔ میں ان کو، اب میرے لیکچر میں ٹی وی کے ریکارڈنگز ہیں میری، میں 1.5 سال سے لگا ہوں کہنے کہ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتا۔ وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں واحد پولیٹیشین تھا جو پبلک میں پھر رہا تھا، باقی بیچارے وہ طالبان کے خوف سے یا پتہ نہیں موت سے ڈر کے کوئی بند تھے سارے، تو مجھے تو پبلک میں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی، لوگ چینج چاہ رہے تھے۔ اب یہ جو میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں
میں یہ 1-1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو یہ اب کوئی جو اسٹیٹس کو کی جماعتیں یہ نہیں روک سکتی، کیونکہ پبلک نے فیصلہ کر لیا چینج کا. فیصلہ کر نہیں رہی، پبلک فیصلہ کر چکی ہے. اب ہم اگر کوئی اب ہاریں گے تو ہم اپنی کوئی غلطی سے نہ ہار جائیں. اور ہماری غلطی کیا ہوگی؟ ہم غلط کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے دیں. ہماری غلطی کیا ہوگی؟ ہم کوئی الائنس کر لیں غلط. یعنی ہم غلطیاں کر کے ہم اپنے آپ کو ہرا سکتے ہیں. اب یہ پارٹیز جو ہیں یہ نہیں ہرا سکتی، کیونکہ دن بہ دن ان کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے. ابھی آپ لیٹسٹ IRI کا سروے آنے والا ہے، اس سے پہلے YouGov کا یہ سروے 5 مہینے کے بعد کرتے ہیں. آپ اس میں دیکھنا کہ پچھلے 6 مہینے پہلے کے سروے میں اور اب میں آپ دیکھنا کہ اوپر ایک ہی پارٹی جا رہی ہے، باقی ساری نیچے آ رہی ہیں. اس کا نقصان نہیں ہوگا کہ اگر پولیٹیشنز آن دا ہول بدنام ہو رہے ہیں اور اتنی شدت سے بدنام ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز یا امیدیں آ گئی ہیں کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے چند فیصد بھی رہ گئیں جو ڈیلیور نہ ہو سکیں، تو پھر لوگوں کی ہوپ ہی ختم ہو سکتی ہے. نہیں مبشر دیکھیں نا، یہ کہنا یہ تو اس طرح ہے کہ آپ میچ میں جا رہے ہیں اور کہیں اگر ہار جاؤں تو کیا ہوگا. یہ تو آپ سوچتے نہیں ایسے. انسان کے ہاتھ میں یہ یاد رکھیں، اللہ نے صرف کوشش رکھی ہے اور نیتوں کا حال وہ جانتا ہے. اب وہ اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں ہار جیت نہیں دی، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. میں تو جب کینسر ہاسپٹل بنانے گیا ساری دنیا نے میرا مذاق اڑایا. آپ کو میں ایک آرٹیکل بتا دوں، لوگوں نے کہا جی یہ بن بھی گیا تو چلے گا نہیں، پہلے تو بننا کیسے تھا. یعنی تو مجھے تو نہیں پتا تھا کیسے بننا ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، مجھے کیا پتا تھا. میں نے کوئی آج تک کوئی ہاسپٹل بنایا، وہ بھی ایک اسپیشلسٹ ہاسپٹل، اور وہ بھی کینسر کا، اور اس میں بھی میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ 70% مریضوں کا مفت علاج ہوگا. ساری جگہ لوگوں نے مجھے، ڈاکٹرز نے مجھے یاد ہے انگلینڈ میں ڈاکٹرز ایک جگہ جمع ہوئے تو میں ان کو جب بتایا تو وہ میرے اوپر انہوں نے مذاق اڑایا میرا. تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی چیزوں یہ جو آپ گارنٹی تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے ہمت اور کوشش اور ایک ویژن تو دی ہے. اور وہ انشاءاللہ اگر میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں اور بدقسمتی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ہر فیلڈ کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی فیلڈ اٹھا لیں، یہ جو ریلوے لاس کر رہا ہے، یہ جو PIA لاس کر رہا ہے، یہ وابدہ، ہمارے پاس ان ساری فیلڈز میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن صرف کیونکہ یہاں چوری کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے چمچوں کو ڈالنا ہوتا ہے، ان سے مال بنانا ہوتا ہے، اقتصاد ہے نہیں یہاں، اس لیے یہ ملک آج بینکرپٹ ہے. تو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز لوگ ہیں، کوالٹی کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں. اور باہر کیونکہ میرا زیادہ انٹریکشن ہے، ایسے لوگ بیٹھے ہیں. جس وقت ہم نے یہاں کا نظام ٹھیک کیا، کرپشن ٹھیک کی، گورننس کو ہاتھ ڈالا، آپ دیکھیں گے یہاں پیسہ بھی آئے گا، یہاں ہیومن کیپٹل آئے گا. یعنی کہ وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس تجربہ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. میں تو پورا امید ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کو خوف نہیں آتا کہ اتنا بڑا چیلنج لے لیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم نے صرف اور صرف عدل اور انصاف کا نظام بنانا ہے. لوگ یہ خود ہی اٹھا دیں گے پاکستان کو. چیئرپرسن پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وی کم بیک ٹو ہم. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے. عمران خان کی تحریک انصاف کے چیئرپرسن ہیں، ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ تھے. ابھی وہ لینڈ کیے تھے ایئرپورٹ سے، ان کے رابطہ منقطع ہو گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ ان سے رابطہ ہو جائے. مس قصوری ہیں ہمارے ساتھ، لیکن 2 اور چیزیں بھی ہیں جن کے متعلق میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے. بٹ ویری کوئکلی، کل قصور میں آپ لوگ ایکسپیکٹ کیا کریں؟ صرف قصور کے لوگ آئیں گے کہ لاہور سے آپ لوگ لے جا کے جلسہ گاہ بھریں گے؟ کیا ہوگا؟ نہیں جی، خدا نہ کرے مبشر، ہمیں کسی کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور قصور سے باہر سے بھی آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد، پنڈی، شیخوپورہ، گجرانوالہ، ہماری اتنی تعداد کے اندر لوگوں کا جذبہ اتنا ہے اور انٹرسٹ ہے. ہماری خواتین آ رہی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ونگ، ہمارے ISF کے بچے آ رہے ہیں. تو لہٰذا مگر سب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے CNG کی تو ویسے ہی شارٹیج ہے، ہمیں تو ٹرانسپورٹ بھی ارینج کرنے میں مشکل ہو رہا ہے. مگر لوگ آپ دیکھیے گا مبشر، کل لوگ ٹانگوں پہ آ رہے ہیں، کل لوگ ٹریلرز پہ آئیں گے، لوریز پہ بیٹھ کے آئیں گے، ٹرکس پہ آئیں گے، سائیکلز پہ آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے.
آپ دیکھیے گا جب آپ قصور میں پہنچیں گے تو آپ لوگوں کا جوش آپ کو اس وقت نظر آئے گا. جب اتنا رش ہوگا تو مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ؟ نہیں آپ کا تو آنا بہت نو بھائی آپ لوگ تو میڈیا والے ہیں, آپ کا تو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ گیس کی آپ بات کر رہے تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں سی این جی کا اس وقت بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس کے 2-3 چیزیں ہیں لیکن میں ایک چھوٹی سی رپورٹ اس کے اوپر آپ کو دکھاؤں کہ ہو کیا رہا ہے. واچ ناؤ. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ سلنڈرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیوں کے ہیں جو لگے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ موت کا کنواں بنا رہے ہیں اب تو گاڑیوں کو, جس طرح کی سی این جیز فٹ ہو رہی ہیں گیس سلنڈرز وغیرہ, اور جس طرح اور یہ ان کی تعداد جو ہے وہ ملینز میں ہے, یعنی یہ لاکھوں میں یا ہزاروں میں نہیں, یہ ملینز کے اندر ہے. اور یہ وہ ہیں جو حادثے اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. خیر اس کی عدم دستیابی کا تو ایک الگ کہانی ہے, لیکن اصل میں یہ جو ہے ریگولیشنز جو ہیں اور سیفٹی ریگولیشنز کو جس طرح سے بائی پاس کیا جا رہا ہے اور اس سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, اور یہ چلتے پھرتے بم ہیں اور جو خود ہم بنا رہے ہیں. اور پچھلی دہائی سے ابھی تک گیس کی مانگ میں ہر سال 10% تک اضافہ ہو رہا ہے, لیکن سپلائی موجود نہیں ہے. اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا یہ فرق سب سے پہلے 2008 میں سامنے آیا اور اس کے بعد حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے گئے. اور اکنامک سروے کے مطابق پاکستان میں توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 43.9% گیس استعمال ہوتی ہے, اور پاکستان دنیا کے ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جہاں ٹرانسپورٹ کے مقاصد کے لیے سی این جی گیس جو ہے اس کو استعمال کی جاتی ہے. اور یعنی اس وقت صرف سی این جی کٹ لگی ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً کوئی 25 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 3,329 سی این جی اسٹیشنز آپریشنل ہیں, جن میں سے پنجاب کے اندر 1,999, سندھ میں 560, بلوچستان میں 18, کے پی کے میں 555 اور اسلام آباد میں 95 اور آزاد کشمیر میں 4 ہیں. اور یہ اکنامک سروے کے تھرو رپورٹ ہے جو میڈیا نے رپورٹ کی ہوئی ہے, اور کئی جگہوں پہ یہ تعداد اس سے بہت زیادہ بتائی گئی ہے. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ سردیوں میں تو اس کی شارٹیج خیر اور ہونی ہے, کیونکہ سردیوں میں گیس جو ہے وہ فریز ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ایکسٹریکٹ کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اب گرمیوں میں بھی پتہ نہیں اگلے سال ملتی ہے کہ نہیں. کہنے کو ہم لوگ اس سے اپنا قیمتی ایندھن بچا رہے ہیں یا اس کو سستا استعمال کر رہے ہیں, لیکن اتنے سال سے ہم اتنی بے دردی سے جو اس کو استعمال کرتے رہے ہیں, اور ہر حکومت جو ہے کھلے عام جس طرح سے کنیکشنز کو فروغ دے کے اپنے ووٹس بنانے کے لیے, اپنی پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے انہوں نے یہ بہت بڑا ایک سرمایہ جو ہے قوم کا اس کو بینگن اور کریلے پکانے پہ خرچ کر دیا ہے. ہو یہ رہا ہے, میں آپ کو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس ایگزامپل سے آپ کو ایگزیکٹ اتفاق نہ ہو, کیونکہ اگر خاص طور پہ آپ سی این جی کی گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن اگر صرف راولپنڈی شہر کو آپ لیتے ہیں اور اس میں 1 مہینہ گاڑیوں کو سی این جی کی سپلائی ہوتی ہے تو تقریباً کوئی 8.5 کروڑ روپیہ یعنی $1 ملین کے قریب, رفلی انڈر $1 ملین جو ہے وہ وہاں پہ فیول کے اندر کاسٹ سیو ہوتی ہیں انڈیویجولی, اگر آپ ان کو کیومولیٹ کر دیں ساروں کو. اور اگر آپ وہاں پہ نہیں دیتے اور وہی گیس جو آپ نے ان گاڑیوں کو دینی تھی وہ اگر آپ انڈسٹری کو دیتے ہیں مینوفیکچرنگ یونٹس کو چلانے کے لیے, تو تقریباً 28 سے 30 ملین ڈالر کی اسی ایک گیس سے آپ ذرائع مبادلہ جو ہے وہ کما سکتے ہیں. ہم نے قیمتی ایندھن جس سے پورے ملک کی اکانومی چل سکتی تھی, ہم نے اس کو چولہوں کی نظر کر دیا اور ان گاڑیوں کی نظر کر دیا کہ اگر آپ ان فوٹیجز میں دیکھیں گے تو بڑی بڑی پراڈوز بھی اور مارک ایکسس بھی اور کیمریز بھی لوگوں نے گیس سلنڈرز ان میں لگائے ہوئے ہیں, اور سی این جی اسٹیشنز پہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, بسوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور جب نہیں ہوتی وہ تب بھی اور اس کے علاوہ بھی لگا کے بھی ڈیزل والی پرائس چارج کر رہے ہوتے ہیں اپنے کنزیومر کو اور اپنے کسٹمر کو. اور جو آدمی 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی خرید سکتا ہے اس کے لیے ہم سبسڈی بھی دے رہے ہیں. اور یعنی جو پبلک ہے گھر میں چولہا پکانے کے لیے اس میں بھی ہم اس کو جھونک رہے ہیں, لیکن جب ایندھن ہمیں اپنی صنعت کے لیے چاہیے تو وہاں پہ ہمارے چولہے بند پڑے ہیں. انٹل وی سالو آ انرجی کرائسس اور ہم اپنی پرائیورٹی صحیح کریں تو اس ملک میں پھر کسی قسم کا ایندھن نہیں بچے گا. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا. مسز فوزیہ قصوری ہمارے ساتھ ہیں. آفٹر بریک, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. جلدی سے مجھے بتائیں کہ اگر تحریک انصاف پاور میں آتی ہے تو
تو اتنے سارے لوگوں کو آپ یعنی کیسے فیڈ کریں گے, کیسے انصاف دیں گے؟ کوئی پالیسیز آپ لوگ مرتب کر رہے ہیں کہ حکومت میں آ کے پہلے نشے کریں گے, دیکھیں گے, ٹور لیں گے, پھر اس کے بعد کو کام کا سوچیں گے؟ بشر آپ کو خان صاحب نے بتایا ہے, ہمارے پاس الحمدللہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو پاکستانیز ہیں, وی ہیو دا بیسٹ برینز ایٹ دا ڈسپوزل آف تحریک انصاف. وی ہیو آل سارٹس آف پالیسیز جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, جو ہمیں بتاتے ہیں, اور یہ تمام چیزیں میرٹ کے اوپر جج کی جاتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جی خان صاحب کے رشتہ دار یا دوست یا ان کے پسندیدہ کوئی ہوں گے تو ان کو وہ ذمہ واری. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے جو پی ٹی آئی میں دیکھا ہے نا, ایکچولی نہ یہ عورتیں نہ یہ مرد نہ آپ کے لیڈران جو ہیں, میں نے جو سب سے زیادہ ایکٹیو دیکھا ہے وہ آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے. وہ بڑے بیچارے اپنا سردی میں گرمی میں ہر جگہ وہ بڑے ایکٹیویٹڈ ہیں, محنت کر رہے ہیں. کیا ان میں سے سیٹیں ملنی ہیں کسی کو؟ کیا ان میں سے ٹکٹس ملتے ہیں لوگوں کو؟ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے کا کچھ مواقع پیدا کریں پارٹی کے اندر, کوئی ایک کچھ ایسا سسٹم بنائیں جس میں ہم یہ بچوں, یہ جو ہمارے یوتھ ہیں, ہم ان کو پروموٹ کر سکیں. اور اگر کسی نے اپنی کمیونٹیز میں کام کیا ہے, کوئی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, بٹ obviously they have to be able to win an election, we will support them and help them. Right. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کاغذ قلم اپنے آگے رکھ لیں. میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے اور ایک چیز لکھوانی ہے. میری خاطر آپ یہ 2 منٹ ذرا غور سے دیکھیے گا اور بڑے اٹینٹیو ہو کے دیکھیے گا, اور پھر میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. واچ ناؤ. بیالیس سال عمر ہی کیا ہوتی ہے, جوانی کا بڑھاپا اور بڑھاپے کی جوانی. لیکن 42 سالہ محمد منشا کو تو جوانی میں ہی بیماری نے آن لیا. گزشتہ 5 برس سے وہ بیمار ہے. ڈاکٹروں کے مطابق محمد منشا کی ریڑھ کی ہڈی بڑھ کر حرام مغز میں چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کے لیے چلنا پھرنا ناممکن ہے. وہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, سارا دن چارپائی پر تڑپتا رہتا ہے. منشا کی بیوی 38 سالہ ریحانہ کوثر مسانے کے 3 آپریشن کے بعد بے حال ہے. آپریشن کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور اس حالت میں نہ خاوند کی خدمت کر سکتی ہے, نہ بچوں کو پکا کر کھلا سکتی ہے, اور نہ ان کی دیکھ بھال کر سکتی ہے. منشا, ریحانہ کوثر, 13 سالہ بیٹا اویس منشا اور 10 سالہ بیٹی فروا منشا کی ساری ذمہ داری 68 سالہ بوڑھی دادی نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھی ہے. دن بھر کے کام کے بعد بیمار بیٹے اور بہو کی خدمت کرتے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے ہیں. محمد منشا کے گھر کا چولہا کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے. محمد منشا کے 2 بچے ہیں, 13 سالہ بیٹا اویس منشا اور 10 سالہ بیٹی فروا منشا. منشا ان کو تعلیمی زیور دینے میں کوشاں ہے, جبکہ فروا اویس گھر میں دادی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں بھی مدد کرواتی ہے. منشا ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا. اس کا کہنا ہے کہ علاج کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں. آپ سے اپیل ہے کہ میرا جو ہے نا وہ آپریشن حرام مغز کا آپریشن کروایا جائے, تاکہ میں اپنے گھر کا جو ہے نا نظام جو ہے میں چلا سکوں. ستر سالہ دادا ہے جو جھکی کمر کے ساتھ روڑی کوٹنے پر مجبور ہے. بزرگی اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہ کام کر سکے, لیکن مجبور ہے. بہو اور بیٹا چارپائی سے لگے ہیں اور کمانے والا کوئی نہیں. اکثر ہمسائے جو کچھ کھانے کو دے دیں وہی صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں, نہیں تو بے بس آنکھیں کسی مسیحا کی منتظر ہی رہتی ہیں. کیا اس خاندان کے لیے حکام اعلیٰ کی طرف سے کوئی مدد ہو سکتی ہے, یا پھر کوئی محمد منشا کا علاج کروا سکے گا؟ اسی انتظار میں یہ خاندان آس لگا کر بیٹھا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی ایسی کوئی چیز دکھاتے ہیں تو لوگ یقیناً ہیلپ بھی کرتے ہیں, سامنے بھی آتے ہیں, بٹ کافی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اناؤنس کریں کہ انہوں نے کیا کیا. آج محمد منشا کا اکاؤنٹ نمبر اور اس کا ٹیلی فون نمبر دونوں میں نے اسکرین پہ چلائے ہیں. اگر آپ محمد منشا کی مدد خدا کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کریں, اور دل کھول کر کریں. جتنی بھی آپ کریں گے وہ کم ہے, اور اگر آپ سے یہ نہیں لکھا گیا تو پھر آپ کھری بات کی ٹیم سے کانٹیکٹ کریں اور ہم آپ کو دوبارہ سے یہ رابطے
دے سکتے ہیں. چلتے چلتے میں نے صرف ایک بات کہنی ہے, جو سی این جی کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا اور گاڑیوں میں سی این جی کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان نے اسی طرح کی پالیسیز بنانی ہے کہ اپنے قیمتی ایندھن, قیمتی سونے کو انہوں نے جھونکنا ہے, تو پھر تو یہ مشکلات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسی اور شارٹ ٹرم پالیسی میں فرق ہوتا ہے. شاید ہوتا ہو, میں اتنا عقل مند آدمی تو نہیں ہوں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ شارٹ ٹرم پالیسی ہی اگر صحیح ہو تو ریپلیکیٹ ہو کے وہ لانگ ٹرم پالیسی کو صحیح کرتی ہے. مثلاً آپ نے اگر لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ جانا ہو تو آپ کی گاڑی کی بتیاں جو ہیں رات کے ٹائم پہ آپ نکلے ہیں تو 100, 200, 400 گز تک صرف آپ کو سڑک دکھا سکتی ہیں, جبکہ اسلام آباد 280 کلومیٹر ہے لاہور سے موٹر وے کے اوپر. تو انسان یہ سوچ کے رک نہیں سکتا کہ مجھے تو اسلام آباد کی بتیاں یہاں سے نظر نہیں آ رہی تو میں یہیں پہ اپنا سفر روک دوں. لیکن آپ صحیح سڑک پہ, صحیح سمت پہ آپ صرف چھوٹے چھوٹے سفر صحیح کر کے نکلتے جاتے ہیں تو ایونچولی آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. جرنی آف 1000 miles begins with the first step. Until tomorrow, Allah Hafiz.